बताएं कि मोहब्बत जो है जो बंदे करते हैं वो टाइम पास करते हैं या रियल मोहब्बत है। आप दोनों इस बारे में क्या को देखने का, उसके एहसास को, उसकी तकलीफ़ को महसूस करने का, इसको कहते हैं मोहब्बत। और मोहब्बत में जो है वो गुर्बत की लकीर से ही बाहर आई है ये तो और है। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो फाइनली गाइस, हमारे पॉडकास्ट में मौजूद है हमारे फरहान भाई, जो एक टीचर है, और हमारे को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सो फाइनली ये हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं। और इनका नाम औरंगी टाउन में बहुत है। जो स्टूडेंट लेवल के हवाले से मैं बात करूं तो ये बहुत से लोगों ने इनके पास पढ़ा है और इन्होंने कामयाब किया है। मैट्रिक में भी इन्होंने पढ़ाया है, इंटर के हवाले से भी इन्होंने बहुत पढ़ाया है और बीकॉम के लोगों को भी ये पढ़ाते हैं। तो ये आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद है। आइए जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में, इन्होंने कितनी स्ट्रगल किया है, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, क्या हाल चाल? क्या हाल है आपके? अल्लाह का खैर ठीक ठाक। अच्छा फरहान भाई, आप मुझे ये बताएं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो महंगाई और कराची के हालात और पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते पढ़ाई, क्योंकि आजकल की इतनी महंगी हो चुकी है, जो लोग पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो मज़ीद आगे जो है पढ़ भी नहीं सकते और वो जो है पढ़ाई छोड़ के जॉब करने चले जाते हैं, उस बारे में आप क्या कहते हैं? वो आप बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हमारा माशरा जो है वो बहुत महंगाई भी है, बहुत ज़्यादा आगे चले गई और एजुकेशन का रेशो जो है वो नीचे की तरफ आ गया है। और मिडिल क्लास तबके से हमारा भी ताल्लुक़ है, हम सब मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसमें यह है कि जो जॉब करके जो लड़के हैं वो कोशिश करें कि अपनी पॉकेट मनी को बचाएं और रेगुलर नहीं ज्वाइन कर सकते तो प्राइवेट ही पढ़ाई को कंटिन्यू करें। कोई ऐसा ट्यूटर ढूंढें, मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्यूटर हैं जो आपको रात को 9 बजे 10 बजे वहाँ बैठ के पेपर की तैयारी करें और एक एक घंटा पढ़ें, दिन में रात में 1 घंटा पढ़ें। तो इस तरह से मैंने बहुत स्टूडेंट मेरे पास इस तरह से आते थे, वो जिनके अंदर तलब है ना, जिनके अंदर जो तलब है, जो एहसास है, वो आगे बढ़ सकते हैं। गुर्बत की हमारी कौम जो है वो गुर्बत की लकीर से ही बाहर आई है ये तो और है। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 2 टाइम में से 1 टाइम खाते थे, एजुकेशन का खर्चा पूरा उठाते थे। उस ज़माने में भी महंगाई ऐसी ही थी उस ज़माने के हिसाब से, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने पढ़ा। असल में हमने पढ़ाई को अहमियत देना छोड़ दिया। हम आज की दौर में लोगों ने पढ़ाई को अहमियत छोड़ दी, पढ़ाई की पैसे कमाने को अहमियत दे दी। तो जाहिर सी बात है, जब हम पैसे को अहमियत देंगे फिर, क्योंकि महंगाई तो हर दौर में इस तरह से रही है, लेकिन हमारी हिम्मत, हमारी मेहनत, हमारी ज़रूरत, ये हमारे अंदर होना चाहिए। एहसास हो गया तो आप खुद कर लोगे। अच्छा, तालीम देखें आप किस तरह पीछे जाए जा रहे हैं। 9 का पेपर में आप उठाएं, मैट्रिक उठाएं, इंटर बोर्ड उठाएं, जो से भी उठा लें, चीटिंग हो रही है हमारे माशरे में। लोग पढ़ाई की तरफ छोड़ दिए हैं, रुझान ही नहीं है पढ़ाई की तरफ। वो अब मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं जब 9 के पेपर देने गया था, मुझे नहीं पता कि आज कौन सा पेपर है। मैं बंदों से पूछ रहा हूँ, अपने दोस्त यार से, यार आज लड़के पेपर कौन सा है। यार इस बारे में आप थोड़ा डिटेल देखिए, दें। ये बात ये है कि ये स्टूडेंट तो कोई भी चाहता कि मैं नहीं पढ़ूँ, स्टूडेंट कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। फैमिली की तरफ से भी कुछ होता है, माँ बाप को फ़िक्र होती कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो वो उसके पेपर होने वाले हैं। पहले के दौर में क्या होता था, हमसे ज़्यादा हमारे माँ बाप को फ़िक्र होती थी हम लोगों से कि आज तुम्हारा कौन सा पेपर है, परसों तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है, बाहर नहीं जाओ, एक्स्ट्रा काम। चाहता कि मैं नहीं पढ़ूँ, स्टूडेंट कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। फैमिली की तरफ से भी कुछ होता है, माँ बाप को फ़िक्र होती कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो वो उसके पेपर होने वाले हैं। पहले के दौर में क्या होता था, हमसे ज़्यादा हमारे माँ बाप को फ़िक्र होती थी हम लोगों से कि आज तुम्हारा कौन सा पेपर है, परसों तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है, बाहर नहीं जाओ, एक्स्ट्रा काम नहीं करवाते थे पेरेंट्स। भाई पढ़ो, दोस्तों से नहीं मिलो, अभी सिर्फ 5 दिन 5 पेपर में सिर्फ आपको सही से स्टडी करनी, 2-3 महीने पहले से ही हम लोगों पे पाबंदी हो जाती थी। तो वो चीज़ अब नहीं है। अभी बच्चा जो माँ बाप को समझाता है, पहले माँ बाप बच्चों को समझाते थे, अब बच्चा माँ बाप को समझाता है। तो ये फिर कैसे होगा? माँ बाप ही बच्चे से समझ रहे हैं तो फिर वो क्या करेंगे। पहले हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि फ़ोटो कॉपी के पैसे मांगे, और अभी तो बच्चे माँ बाप ला के देते हैं कि ले बेटा जा माइक्रो करवा और ये जाके गाइड ख़रीद के ले आ, इससे तैयारी कर लेना, 200 रुपये ले ले
پانی والے کو دے دینا، وہ نقل کروا دے گا، تمہارے سالو پہنچا دے گا. اور پہلے کے دور میں ہم لوگ جس ٹائم سے ہم لوگ آئے، ہم لوگ اس وقت تو اپنے منہ سے نکال بھی نہیں سکتے تھے کہ بھئی ہمیں پیسے چاہیے. ہم تو پیسے کو، ہم لوگ 50 کے نوٹ کو اس طرح دیکھتے تھے. تو اس وقت کیا تھا کہ پیرنٹس، اللہ جنت نصیب کرے ہمارے ماں باپ کو، تو انہوں نے جو ہے ہم لوگوں کے لیے ایک محنت کی، پیسے ٹیوشنس بھی پڑھائے، ہر چیز کیے، لیکن کیا تھا، غلط چیز کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. آج کے پیرنٹس بھی اپنے اسٹوڈنٹ کے، اپنے بچوں کے لیے غلط چیز کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں. آپ ٹیوشن پڑھا رہے ہو، اتنی فیسیں دے رہے ہو، اور آخری میں آ کے آپ نقل کو سپورٹ کر رہے ہو، تو پھر آپ کا بچہ تو ظاہر سی بات ہے حرام تو حرام ہوتا ہے، تو پھر وہ ساری محنت آپ کے حرام میں چلی جاتی ہے. یہ وجہ. اسٹوڈنٹ ہیں ان کے کیا ہیں آپ؟ اصل میں فرحان بھائی جو ہے نا وہ میرے ٹیچر بھی ہیں اور بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور ماشاء اللہ ان کی بہت اچھی خدمت ہے اورنگی ٹاؤن کے لوگوں پہ. اچھے خاصے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ. تو سب نے مجھے کہا کہ فرحان بھائی سے آپ تھوڑا ایک بلاگ بنائیں، تو میں نے بولا جنید بھائی آپ کو بلاتے ہیں انشاءاللہ. اور جنید بھائی سے میں نے بولا ٹھیک ہے، ریکویسٹ کیا تو جنید بھائی آ گئے. اچھا، آپ کا میں بھی بہت بہت شکریہ. مجھے کچھ کوسچن چوب رہی ہے جو میں آپ دونوں سے پوچھوں یا ایک سے پوچھوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ محبت جو ہے جو بندے کرتے ہیں وہ ٹائم پاس کرتے ہیں یا ریئل محبت ہے؟ آپ دونوں اس بارے میں کیا پہلے کہتے ہیں؟ میرے ٹیچر بتائیں گے. سر آپ بتائیں. کہ میرے خیال میں تو محبت جو ہے، ریئل میں محبت جو کہ ایک ایسا ورڈ ہے، یہ سیکریفائس کرے، قربانی کرے. تو یہ جو بندہ ہے قربانی دینے کو تیار ہے اور اپنی ساری چیزیں محبت پہ قربان کرنے کو تیار ہے، وہ محبت، اصل عاشق وہی ہوتا ہے. واہ ماشاء اللہ، اور کتنی اچھی بات ہے. جیسے کہ گلاب جو ہے اس کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں، تو محبت کی مثال بھی یہی ہے. اور آج کے زمانے میں میرے حساب سے محبت کا ورڈ نہیں، ختم ہو گیا اس کا وجود. اور ریئل محبت جو ہے وہ شادی کے بعد ہی شروع ہوتی ہے. اصل محبت نام ہے احساس کا، جذبات کے احساس کو دیکھنے کا، اس کے احساس کو، اس کی تکلیف کو محسوس کرنے کا، اس کو کہتے ہیں محبت. اور محبت میں کوئی غرض نہیں ہوتا. تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. محبت اب میرے حساب سے محبت نہیں ہے. محبت صرف ایک تقاضے کا نام ہے ابھی اس حساب سے، میرے حساب سے. باقی آپ لوگ ینگ جنریشن ہے، آپ لوگ بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ہم نے بھی اپنی ایک لائف گزاری ہے، تو لہذا مجھے تو اس ورڈ پہ اب اتنا بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے. جو لڑکے بھی اس طرح سے محبت، عشق کے چکر میں، عشق دراصل عشق ایک اندھے گھوڑے کا نام ہے، جس پہ جب بندہ بیٹھتا ہے، سواری کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے دشوار گزار رستوں سے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوئے پہنچتا ہے. اور جب وہ گھوڑے کی سواری رکتی ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا. لیکن آج کل کی محبت دیکھا جائے تو لڑکیاں بھی کر رہے ہیں، لڑکے بھی کر رہے ہیں، دونوں محبت کر رہے ہیں، لیکن وہ محبت میں وہ چیز نہیں رہا جو پہلے کے دور میں لوگ محبت کرتے تھے. بتا رہا ہوں نا میں، اندھے گھوڑے کی سواری ہے یہ آج کے زمانے میں. عشق محبت اندھے گھوڑے کی سواری ہے. کیا شادی ماں باپ کے پسند کی جائے یا پھر اپنے پسند کی؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پسند تو سب کی ہونی چاہیے، ماں باپ کا بھی دل نہیں توڑنا چاہیے. اور سب سے پہلی پسند جو ہے نا وہ ماں باپ کی ہی ہونی چاہیے، اور بعد میں پھر آپ اپنی پسند کا خیال کریں. کیونکہ سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی چیز دینا ہوا بچپن سے لے کر آج تک، تو ماں باپ نے اپنے پسند کا ہی نہیں دلایا بلکہ آپ کے پسند کے دلایا. لیکن اس پہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے اور ماں باپ کی پسند پہ ہی جانا چاہیے، جو کہ میرا ایک اپنا اوپینین ہے. اچھا فرحان بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور اسلام اور شریعت بھی ہماری اس کی اجازت دیتا ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ آپ لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ پسند کی شادی کرنا اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے پیرنٹس کو ایکسیپٹ کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی پسند، اس کی پسند ہے، تو یہ شاید ہمارے ساتھ کمپرومائز نہیں کر. اور اکثر زیادہ 100% یہی ہوتا ہے کہ اگر لڑکا اپنی پسند سے شادی کر کے لے آئے تو گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ اس کی بڑی مشکل ہوتی ہے. ہاں، اگر بہادری اسی میں ہے کہ لڑکے نے پسند کیا اور ماں باپ کو ایگری کیا تو پھر جا کے اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے، ورنہ 100 میں سے 99% لوگ مشکلات کا شکار رہتے ہیں گھریلو ماحول سے. اچھا، اکثر میں یہ دیکھتا ہوں، عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو محبت کی شادی کرتے ہیں اس میں زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیورس ہو جاتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ماں باپ کے پسند کی شادی میں ڈیورس نہیں ہوتی؟
نہیں، وہ اگر شادی میں ماں باپ کی پسند کی شادی میں ڈیورس تو چلو ایک ایسا ہے کہ یہ ایک اچانک سے اور ایک غصے کے حالت میں ہو جاتا ہے. ماں باپ ماں باپ جس کو پسند کر کے لاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ پھر وہ اس لڑکی کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑکے کے اپنے بیٹے کے خلاف اگینسٹ جاتے ہیں. اور جو بیٹا لے کر آتا ہے تو اپنی پسند سے، تو ماں باپ اس لڑکی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کے حق میں بولنے کے لیے. تو یہ دو فرق ہے کہ ماں باپ کی پسند سے لاؤ گے تو ماں باپ اس کے ساتھ ہوں گے، اپنی پسند سے لاؤ گے تو ماں باپ اس کے خلاف ہوں گے. یہ فرق ہے ڈیورس ہونے کے. زیادہ تر جو وجوہات ہیں وہ یہی بنتے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، کیا محبت کی شادی کے بعد لڑکی اگر بولے میری ڈیمانڈ یہ ہے یا مجھے گھر چاہیے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی خواہش پوری کرنی چاہیے، ڈیمانڈ پوری کرنی چاہیے لڑکی کی؟ نہیں، جیسے اگر وہ بلیک میلنگ ہے، ڈیمانڈنگ ہے، تو ساری چیزیں اس کو سارے حالات کا پتہ ہے کہ بھائی شادی کے بعد یہ ہوگا، اور شادی کے بعد اس نے فوراً اگر اپنی ڈیمانڈ رکھی ہے تو میرے حساب سے بالکل غلط ہے. کیونکہ الگ رہنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، الگ رہنے میں کوئی بات نہیں ہے. اسلام میں بھی ہے کہ الگ رہ سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں ہیں یہاں پہ الگ رہنے کو ایک بہت غلط سمجھا جاتا ہے اور بہت بری بات سمجھی جاتی ہے. کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کو زیادہ پسند کرتا ہے اور نہ کہ سیپریشن کو. یہ فرق ہے. اچھا منظر بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا لڑکی کے ارمانوں کو پورا کیا جائے، اس کی یعنی کہ ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا جائے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. گلا کیوں گھونٹ دیا جائے؟ دیکھیں جنید بھائی، بات یہ ہے کہ کوئی لڑکی آئی ہے نا کسی کے گھر سے، تو اس کی خواہش وہاں پر بھی پوری ہو رہی تھی اور آپ کو بھی کرنی ہے پوری. آپ کی بہن کہیں جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا بھی یہی ارمان ہوگا کہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سارے جو بھی ارمان ہیں آپ کی بہن کے یا آپ لوگوں کے وہ پورے کرے. لیکن اسلام کی حقیقی محبت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میرے ٹیچر بتائیں گے. آپ کی فرحان بھائی کیا بتاتے ہیں؟ بہت بہترین ڈیبیٹ کریں گے اس کے اوپر فرحان بھائی. آپ کیا کہتے ہیں فرحان بھائی؟ محسن ہے. اسلام کی حقیقی محبت کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اسلام میں حقیقی محبت تو اگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. حقیقی محبت انسان اپنے ماں باپ قدرتی رشتوں سے ہے. اسلام نے اس کو فوقیت دی ہے کہ جو قدرتی رشتے ہیں، اور ویسے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے. تو شادی سے پہلے محبت کا تو اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ اصل محبت، حقیقی محبت کو اسلام نے شادی کے بعد اپنی بیوی سے کہا ہے. اس لیے کہا کہ نکاح کرو اور مطلب کہ اس گناہ سے بچو کہ جو شادی سے پہلے جو لوگ ملتے ہیں اور عشق کے نام پہ، پیار کے نام پہ، تو یہ اسلام نے اس کی تردید کی ہے اور اس میٹر کو کالعدم قرار دیا. اسلام کی روح سے تو جائز ویسے ہی نہیں ہے. ہاں، اسلام کی روح سے یہ جائز ہے کہ آپ اب ایک نظر لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھ سکتے ہیں، بس اتنی سی اجازت ہے. باقی عشق، محبت، پیار کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، اپنے بھائی بہنوں سے کیجیے، اپنے حقیقی رشتوں سے کیجیے. لیکن آپ جو بتا رہے ہیں کہ ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن عموماً محبت میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دھر کے، تو یہ گناہ ہے. تو لوگ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، پھر بھی وہ کام کرتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں وہ؟ پھر وہ آپ اپنا ایک سروے کر کے دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ زیادہ تر شادی شدہ لائف میں پرابلم میں ہی رہتے ہیں، اور آپس میں ہر روز ان کے گھر میں پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں. کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر شک کر رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی شک کرتے کرتے گزر جاتی ہے اور دونوں خوش نہیں ہوتے. پھر آخر میں بولتے سچا پیار نہیں ہوتا. 5 بچوں کے بعد بولتے تھے. ہاں 5 بچوں کے بعد یاد آ رہا تھا کہ سچا پیار اب نہیں ملا. اچھا، اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے، کیا محبت کی شادی کے بعد 3 شادی اور کرنی چاہیے؟ آپ کے اوپر اگر اتنی استطاعت ہے، آپ چاروں کو گھر الگ سیپریٹ دے سکتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، ان کا ہر کو حقوق برابر دے سکتے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر ایک ہی گھر میں 2 بیویاں رکھیں گے تو آپ زیادہ عرصے تو آپ زندہ رہ بھی نہیں پاؤ گے. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید کسی چیز کی ضرورت ہو، مشورہ کے حوالے سے محبت تو 3 شادی اور کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نا، آپ کے پاس اگر کوئی ہے، سب کچھ ہے، الگ الگ فیسلٹیز دینے کے لیے ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ تو پھر آپ کو پھر اوپر جانا پڑے گا. اچھا فرحان بھائی، آپ مجھے ایک بات بتائیں. آپ کے اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے بارے میں پوچھوں. آپ اپنے تھوڑی تفصیل بتائیں گے، آپ کیا ہیں کیا نہیں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے. منظر بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
فرحان بھائی ہمارے محسن ہیں اور ماشاءاللہ ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ہر اسٹوڈنٹ ان کی تعریف کرتا ہے اور اس میں نو ڈاؤٹ کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے. ایک بہت ہی بہترین انسان ہے اور ہمدرد ہیں, آنیسٹ ہیں, یعنی کہ جتنی بھی خوبیاں ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ فرحان بھائی کے اندر موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے منہ پہ یہ کہہ رہا ہوں, میں پیٹھ پیچھے بھی کہتا ہوں اور فرحان بھائی کو بھی خبر ملتی ہوگی فرحان بھائی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو اس سے زیادہ کیا تعریف کروں. فرحان بھائی آپ اپنے بارے میں بتائیں, آپ کیا چیز ہیں, کیونکہ مجھے بھی بتائیں تھوڑی. دیکھیے میں کیا بتاؤں آپ کو اپنے بارے میں. اپنے ابو میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے نا. نہیں تھوڑی سی چیز بتائیں, آپ اس کی کیا کوچنگ وغیرہ چلاتے ہیں یا اسکول ہے آپ کا؟ میں نے اپنا جو کریئر شروع کیا تھا اپنے ایجوکیشن کے بعد, تو میں نے مطلب یہ کہ میں ایسے بچوں کو پڑھانا چاہتا تھا جو جاب کرتے ہوں اور ان کو ٹائم نہیں مل رہا ہو اور پڑھنے والے بچے ہوں, اسٹوڈنٹس ہوں. تو اس طرح کے میرے پاس بہت لڑکے آئے جو شام کو جاب سے آتے تھے اور ٹیوشنس مجھ سے پڑھنے میں ہوم ٹیوٹر رہا ہوں. میں 10-12 بندوں کو اکٹھے پڑھایا کرتا تھا, سارے جاب کرنے والے لڑکے ہوتے تھے. تو الحمدللہ کافی میرے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جنہوں نے جاب کو کرتے ہوئے پڑھائی بھی کی اور آج کوئی اسسٹنٹ مینیجر اسٹور ہے, کوئی سپلائی چین ڈپٹی مینیجر ہے, فائنینس کا کوئی ہے. اللہ کا شکر ہے سب نے مطلب کہ اچھا بیک گراؤنڈ پایا. جن محنت کرنے والے تو ہر معاشرے میں ہر جگہ ہوتے ہیں, جن کے اندر تڑپ تھی وہ نکل گیا. میں نے اس طرح کی بہت سی لڑکیوں کو بھی پڑھایا. میری ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے, وہ میڈیکل میں بھی جاب کرتی تھی اور اس کو شوق بھی تھا پڑھنے کا. اس کو میں نے انٹر گریجویشن اس کے گھر میں الگ سیپریٹ جا کے پڑھایا. آج وہ ایک دو بچوں کی اماں ہے, لیکن کیا ہے کہ اس کو دنیا کے ہر چیز کا پتہ ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, ہر چیز. اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, ایک سہمی ہوئی لڑکی تھی. اس طرح کے لڑکوں اور لڑکیوں کو میں نے پڑھایا ہے اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے اس پروفیشن میں. پوری ڈگنیٹی, ایمانداری, آنیسٹی کہہ سکتے ہیں آپ, اس طرح سے میں نے پڑھایا ہے. اور آج یہ بچے تقریباً اپنے اپنے مقام پہ, لڑکے ہوں یا لڑکیاں, پہنچ گئی ہیں. تو مجھے اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں. میں نے فیس کے چکر میں کبھی بھی, بہت سے ٹیچر ہوتے ہیں فیس بس فیس, تو مجھے فیس کی کوئی طلب نہیں تھی. مجھے بس یہ تھا کہ یہ بچے پڑھیں ہمارے علاقے کے اور آگے کی طرف جائیں, یہ میٹرک کے بعد بریک نہ لگائیں. اور الحمدللہ میں اس مقصد کو لے کے چلا. 15-16 سال میں نے پڑھایا. اس کے بعد اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, ایک حد ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے پھر بریک کیا اور ابھی بھی آتے ہیں بچے, لیکن میں اب تھک جاتا ہوں تو اس لیے میں نہیں پڑھا سکتا. الحمدللہ میں سپر پاور موٹر سائیکل کی جو کمپنی ہے اس میں 12 سال ہو گئے مجھے ایز ڈپٹی مینیجر ایڈمنسٹریشن. پہلے اسسٹنٹ مینیجر تھا, پھر آہستہ آہستہ اللہ نے عزت دی وہاں پہ. ابھی پورا ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ ہوں اور الحمدللہ پوری ایمانداری سے وہاں اپنے پروفیشن کو چلا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آگے بھی اسی طرح سے مجھے چلائے. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بندہ کسی بھی کام کو کرے پوری ایمانداری کے ساتھ, اور ایمانداری میں ہی اللہ کی طاقت, اللہ کی مطلب کہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہر چیز آ جاتی ہے. تو ایمانداری سے جو بھی کام کریں, سب کے لیے میسیج ہے, پوری نیک نیتی اور ایمانداری سے کریں. اچھا میں ایک منٹ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. فرحان میں نے جیسے اپنے اسٹوڈنٹ کی تعریف کی ہے, تو اسٹوڈنٹ بھی ایسے نہیں بنتا. اسٹوڈنٹ ایسے بنتا ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کی عزت کرے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب والی کہانی ہے. جب تک وہ اپنے ٹیچر کی عزت نہیں کرے گا, ٹیچر کو اپنے ماں باپ کی جگہ نہیں رکھ سکتا, تو پھر وہ اس مقام پہ نہیں جا سکتا. تو سب سے پہلی چیز آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ٹیچروں کی عزت نہیں کر پا رہے ہیں, اور پتہ نہیں یہ کیا معاشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں, یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. فرحان بھی اس پہ تھوڑا سا نظرثانی کر لیں تھوڑا سا. فرحان بھائی میں نے اکثر عموماً ویڈیو میں بھی دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ لڑکی پڑھانے جا رہی ہے, اسٹوڈنٹ بنائے بھی ہے, وہاں کے اسٹوڈنٹ کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ٹیچر سے محبت کر رہے ہیں. یہ کیا چل رہا ہے آج کل کا ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے, اور وہ فاصلے کی لکیر ہمیشہ اس کی جو پیمائش ہے وہ ویسی ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ سے آپ دوستی کر سکتے ہیں لیکن ایک فاصلے کو رہتے ہوئے. ہم نے بھی پڑھایا, اپنا کریئر پورا کافی ٹائم لگایا, لڑکوں کو بھی پڑھایا. میرے پاس تو لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں پڑھتی تھیں, وہ بھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر BCom پارٹ 1 پارٹ 2 MA تک کی لڑکیاں مجھ سے پڑھتی تھیں. لیکن میں نے ایک ڈسٹینس رکھا, سب کو بہنوں کی نظر سے دیکھا, پوری آنیسٹی سے. اس وقت میں بھی شادی شدہ نہیں تھا, لیکن میں نے اپنے پروفیشن پہ آنچ نہیں آنے دی کہ میرا پروفیشن میرے لیے ایک عبادت ہے, اور میں اپنے اس پروفیشن میں اپنے آپ کو بدنام نہیں کر سکتا.
اللہ نے اسی میں عزت دیا. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے, سب سے بڑی غلطی ٹیچروں کی ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کے ہاتھ بیل ٹیچر اگر گردن میں اپنے کندھے میں ہاتھ رکھیں گے, اسٹوڈنٹس سے چھالیاں مانگ کے کھائیں گے, کوئی چیز مانگ کے کھائیں گے, ان سے ہنسی مذاق کریں گے, بہت زیادہ بے تکلفی کریں گے, تو پھر وہ اسٹوڈنٹ کبھی اس کی عزت نہیں کرے گا اور نہ وہ کبھی عزت کی توقع اس سے کرے, کیونکہ فاصلہ بہت ضروری ہے, ہر چیز میں فاصلہ ضروری ہے. تو جب بھی جب آپ کو عزت بھی ملتی ہے, شہرت بھی ملتی ہے, ورنہ اگر آپ نے فاصلہ ختم کر دیا, ایک حد آپ نے ختم کر دی, تو وہ پھر ہر جگہ ایک حد ہے, حد تو ہونی چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے, اسٹوڈنٹ زیادہ تر ٹیچر کو مار بھی رہے ہوتے ہیں, گالی بھی دے رہے ہوتے ہیں. یہ معاشرہ ہمارا بہت بری طرف جا رہا ہے. اچھا فرحان بھائی, آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے ایم اے کیا ہے آئی آر میں, اور ایک ایم اے کیا ہے اکنامکس میں. اس کے علاوہ میں نے پی آئی اے ٹریننگ سینٹر سے آئی ٹی بھی کیا ہے 2000 میں. پھر اس کے بعد پیسنجر سروسز کا کورس کیا ہے, مارس اینڈ بیلنس کا کورس کیا. اس کے بعد میرے ادر بھی سرٹیفکیٹس ہیں, اوریکل میں نے کیا ہوا ہے. اس طرح کے بہت سارے ہیں جو میں نے اپنے دور جوانی میں, دور اسٹوڈنٹس کے دور میں, جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں یہ کورسز وغیرہ کرتا تھا, تو تقریباً اس کو کافی ٹائم ہو گیا. چلیں فرحان بھائی, تھینک یو Thank you, سو thank مچ you, thank you. انفارمیشن دینے کے لیے. سو گائز, یہ تھے ہمارے فرحان بھائی جو ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے بھی تھے اور ماشاء اللہ ان کو تعلیم بھی دیتے تھے, اور آج کل کا معاشرہ آپ کے سامنے ہے, تو ان سے بہت اچھی گفتگو ہوئی. تو گائز اپنا 1.5 سالہ خیال رکھیے گا, لائک کمنٹ شیئر اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا. تو انشاءاللہ ہم آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تو 1.5 سالہ خیال رکھیے گا. اوکے گائز, اللہ حافظ.